घड़ियाल ने 1 बजाया। संदली आंसू पोंछती हुई उठकर खड़ी हो गई। उसने सरसरी नज़रों से कैसर मिर्ज़ा को देखा, फिर आगे बढ़ी और दीवार गिरियों में झिलमिलाती हुई रोशनियों को गुल करने लगी। वो साए की मानिंद आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर आ जा रही थी। अब सिर्फ एक शमा रह गई थी, जो रानी हैदरगढ़ की लाश के करीब रखे हुए लैंप में रोशन थी। उसकी धुंधली धुंधली रोशनी में रानी हैदरगढ़ के बेजान चेहरे की रंगत मटियाली पड़ गई थी। झुर्रियाँ और नुमायाँ हो गई थीं। वो अब बूढ़ी और रूढ़ी नजर आ रही थी। कैसर मिर्ज़ा गुमसुम खड़ा था। वो संदली को देखता रहा, जिसने ख्वाबगाह की तेज़ रोशनी को बहुत मद्धम कर दिया था। कैसर मिर्ज़ा ने प्रोफेसर सानियाल का ख़त अब मेज़ पर रख दिया था। संदली ने उसकी जानिब मुतलक तवज्जो न दी, न ही रानी हैदर के बेजान जिस्म को हाथ लगाया। वो कैसर मिर्ज़ा के करीब पहुंची और सरगोशी की, बाहर आ जाइए। कैसर मिर्ज़ा चुप रहा। संदली दरवाजे की जानिब बढ़ी। कैसर मिर्ज़ा उसके साथ साथ चला। कमरे से निकलकर दोनों बाहर आए। ग़ुलाम गर्दिश पर सन्नाटा तारी था। दोनों आगे बढ़े, मगर ग़ुलाम गर्दिश से बाहर न गए। करीब ही एक सहदरी थी। संदली उसमें दाखिल हुई और एक मेहराब के सुतून से टेक लगाकर खड़ी हो गई। कैसर मिर्ज़ा उसके नज़दीक ही मौजूद था। सहदरी में रोशनी बहुत मध्यम थी। ख्वाबगाह सामने ही थी और उसके झरोकों से फूटती हुई हल्की हल्की शुआएं सहदरी को रोशन करने की कोशिश कर रही थीं। इस रोशनी में दोनों सायों की मानिंद नजर आ रहे थे। सहदरी के अक़बी हिस्से में एक दरवाज़ा था। संदली ने गर्दन को खम देकर दरवाजे को देखा। चंद लम्हे तक उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ी। आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। संदली अंदर दाखिल हुई। कैसर मिर्ज़ा भी उसके पीछे पीछे चला। यह मुख्तसर सा हुजरा था। उसके अक़ब में कुशादा ग़ुलाम गर्दिश थी। हुजरे में कोई खिड़की न थी, अलबत्ता दीवारों में जाली लगे हुए झरोके थे। उनसे छन कर ग़ुलाम गर्दिश की दीवार गिरियों की रोशनी अंदर आ रही थी। उस धुंधली रोशनी में कैसर मिर्ज़ा ने देखा, दाएं हाथ की दीवार में एक ऊंचा ताक था, जिसमें शमादान रखा था। उसके करीब ही दिया सलाई भी मौजूद थी। संदली ने दिया सलाई उठाई और शमादान की एकलौती मोमबत्ती रोशन कर दी। हुजरे में एक तरफ लकड़ी का तख्त था, उस पर बोसीदा गालीचा बिछा था। कैसर मिर्ज़ा ने हैरत से देखा, एक सियाह रंग की मोटी ताज़ी बिल्ली गालीचे पर निहायत इत्मीनान से लेटी थी। मोमबत्ती रोशन हुई तो उसने अपने बदन को जुम्बिश दी। तेज़ चमकती हुई आंखों से दोनों को घूर कर देखा और दुम फुलाकर आहिस्ता आहिस्ता गुर्राने लगी। लेकिन ज़रा ही देर बाद वो कूद कर नीचे गई और खामोशी से बाहर चली गई। संदली ने तख्त की जानिब हाथ उठाकर कैसर मिर्ज़ा से कहा, तशरीफ़ रखिए। इस तमाम अरसे में वो पहली बार बोली थी। कैसर मिर्ज़ा ने कुछ न कहा, चुपचाप तख्त पर बैठ गया। संदली भी तख्त के एक सिरे पर बैठ गई। दोनों खामोश थे और सरों को झुकाए गहरी सोच में गर्क थे। कैसर मिर्ज़ा मुसलसल बूढ़े प्रोफेसर के बारे में सोच रहा था। उसे रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने वादा खिलाफ़ी करके रानी हैदरगढ़ को इस कदर शदीद सदमा पहुंचाया था जिससे वो जानबर न हो सकें, और अब उनका बेजान जिस्म ख्वाबगाह में पड़ा था। आसपास कोई न था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। दोनों ने चौंक कर सहमी हुई नज़रों से उस तरफ देखा। काली बिल्ली हुजरे में दाखिल हो रही थी, मगर वो उनके करीब न आई। सामने दीवार के पास खामोशी से लेट गई। कैसर मिर्ज़ा ने संदली को मुखातिब किया, संदली। वो अपनी बात कहते कहते लम्हे भर के लिए ठिठका, तुमने अभी तक महल में किसी को रानी साहिबा के इंतकाल की इत्तला नहीं दी। बहुत देर से यही सोच रही थी। तुमने क्या तय किया? कैसर मिर्ज़ा ने दरियाफ्त किया। मेरा ख्याल है कि मुझे सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए, संदली ने बताया। क्यों? कैसर मिर्ज़ा ने हैरान होकर पूछा। इस खबर के फैलते ही हर तरफ कोहराम बरपा हो जाएगा। ये तो होगा। मैं चाहती हूँ कि आप जब यहाँ से चले जाएं तो ये इत्तला सबको पहुँचाई जाए, संदली ने झिझकते हुए कहा। कैसर मिर्ज़ा उसकी बात की तह तक न पहुँच सका। हैरत से संदली का मुंह तकने लगा। आपका अब महल में ठहरना मुनासिब नहीं, संदली ने अपने खदशे का इजहार किया। हो सकता है आप ख्वामख्वाह किसी मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन इस वक्त तो मैं लखनऊ जा नहीं सकता, कैसर मिर्ज़ा ने घबराकर अपनी मजबूरी का इजहार किया। कोई सवारी नहीं मिलेगी, उसने कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहा। लॉरी भी सुबह ही मिलेगी।
ہاں، اس وقت تو جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ملے گی۔ سندلی نے بھی اتفاق رائے کیا۔ اگر ڈرائیور چاہے تو مجھے واپس پہنچا سکتا ہے، قیصر مرزا نے تجویز پیش کی۔ تم جا کر اس سے بات کرو، شاید وہ تیار ہو جائے، مگر پہلے رانی صاحبہ کے انتقال کی اطلاع دینی ہوگی۔ سندلی رضامند نہ ہوئی۔ ابھی میں کسی کو یہ بتانا نہیں چاہتی۔ قیصر مرزا نے اصرار کرنے سے گریز کیا۔ حجرے میں سکوت طاری تھا۔ سیاہ بلی دیوار سے پیٹھ ٹکائے چپ چاپ لیٹی تھی۔ وہ بار بار اپنی تیز چمکتی آنکھوں سے دونوں کو دیکھتی اور پھر آنکھیں بند کر لیتی۔ اس کے جسم کے سیاہ بال روشنی میں مخمل کی طرح نرم اور چمکدار نظر آ رہے تھے۔ قیصر مرزا حجرے میں چھپائے ہوئے سکوت سے اکتا گیا۔ چند لمحے کھوئی کھوئی نظروں سے طاق میں رکھے ہوئے شمعدان کی جھلملاتی ہوئی موم بتی دیکھتا رہا۔ پھر مڑ کر سندلی کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے گمسم بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری افسردگی چھائی تھی اور آنکھیں ویران اور بجھی بجھی معلوم ہو رہی تھیں۔ سندلی کو اس عالم میں دیکھ کر قیصر مرزا کو مان وہ تصویر یاد آ گئی جو ارجمن سلطانہ عشرت منزل میں اس کے پاس چھوڑ گئی تھیں۔ قیصر مرزا نے سندلی کے چہرے کو بغور دیکھا، اس کا جائزہ لیا اور پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ سندلی اس کی نگاہوں سے بے خبر کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے کی ساخت میں، اس کی آنکھوں اور نقش و نگار میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جسے دیکھ کر قیصر مرزا کو برابر رانی حیدر گڑھ کی تصویر کا خیال آ رہا تھا۔ قیصر مرزا زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے دبی زبان سے پوچھا، سندلی، نہ معلوم کیوں مجھے بار بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم میں رانی صاحبہ کی بہت شباہت پائی جاتی ہے۔ سندلی نے گردن کو خم دے کر قیصر مرزا کی طرف دیکھا اور بڑی بے رخی سے جواب دیا، یہ بات آپ ایک بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ اس کے رویے سے جھنجھلاہٹ آشکارا تھی۔ قیصر مرزا سٹپٹا کر رہ گیا۔ مزید استفسار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سندلی کی ناگواری کا اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، مگر وہ خاموش رہنا بھی نہ چاہتا تھا۔ حجرے کی گھٹی ہوئی فضا سے اسے وحشت معلوم ہو رہی تھی۔ ذرا دیر چپ رہنے کے بعد اس نے رسان سے کہا، سندلی، سویرا ہونے میں ابھی بہت دیر ہے، مجھے یہاں سخت گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے قدرے تأمل کیا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ کسی اور کمرے میں جا کر بیٹھا جائے اور سویرا ہونے کا انتظار کیا جائے؟ اس نے کھل کر اپنی ذہنی الجھن کا اظہار کیا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ یہیں بیٹھے رہیں۔ سندلی نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ چند گھنٹے کی تو بات ہی ہے، صبح بھی ہو جائے گی۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں تلخی کے بجائے نرمی تھی۔ آپ تنہا نہیں ہیں، میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی یہاں بیٹھی ہوں۔ قیصر مرزا نے اس سے اختلاف رائے نہ کیا، خاموش بیٹھا رہا۔ اب اسے ایک بار پھر پروفیسر سانیال کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے دریافت کیا، کیا بوڑھا پروفیسر کل شام یہاں آیا تھا؟ دل کی بات بے ساختہ زبان پر آ گئی۔ جی نہیں۔ سندلی کے لہجے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیصر مرزا کا سوال اسے ناگوار گزرا تھا۔ وہ یہاں کبھی نہیں آیا۔ پھر وہ خط کون لایا تھا جو رانی صاحبہ کی کرسی کے قریب میز پر رکھا تھا؟ قیصر مرزا نے جھجکتے ہوئے دریافت کیا۔ میں نے وہ خط نہیں دیکھا، سندلی نے بیزاری سے کہا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ قیصر مرزا نے سندلی کی بیزاری کو محسوس کیا، مگر خاموش نہ رہا۔ آہستہ سے بولا، میں نے اس خط کو پڑھا تھا۔ اچھا؟ سندلی نے اس دفعہ بے نیازی کا اظہار کیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خط کون لایا تھا؟ قیصر مرزا باز نہ آیا۔ اس نے کریت کر پوچھا۔ کوئی نہیں، سندلی نے مختصر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ قیصر مرزا نے چونک کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ حیرت زدہ نظر آ رہا تھا۔ سندلی نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے مڑ کر اس طرح تیکھی نظروں سے دیکھا کہ قیصر مرزا گھبرا گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، سندلی، تم مجھ سے کچھ ناراض ہو؟ یہ میری کہاں مجال۔ سندلی کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ آپ ٹھہرے رئیس زادے، رانی صاحبہ کے مہمان، اور میں ان کی ایک معمولی خادمہ۔ میں اپنی اوقات اچھی طرح جانتی ہوں۔ بھول گئی تھی تو آپ نے یاد دلا دیا۔ تم خامخواہ الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہو۔ الٹی سیدھی باتیں؟ سندلی نے اسے مزید بولنے نہ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ کیا وہ آپ کے علاوہ کوئی اور تھا جس نے ذرا ہی دیر پہلے مجھے نہایت حقارت سے دھکا دے کر اپنے سامنے سے ہٹا دیا تھا؟ اس نے اپنا سر سامنے کر دیا۔ یہ دیکھیے، اس کی نشانی بھی موجود ہے۔ قیصر مرزا نے دیکھا۔ سندلی کے بالوں کی جڑوں میں کنپٹی سے اوپر ابھی تک گہرا سرخ خون منجمد تھا۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اظہار پشیمانی کی غرض سے صفائی پیش کرنے لگا۔ نہ جانے مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا۔
بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ معلوم نہیں وہ کافی کیسی تھی، پیتے ہی عجب حالت ہو گئی۔ واقعی میں نے تمہارے ساتھ بہت بدسلوکی کی، تم کو بہت دکھ پہنچایا۔ سچ کہتا ہوں مجھے تو اپنا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ آپ کو تو اس وقت ایک ہی دھن تھی، ایک ہی سودا سر میں سمایا تھا، سندلی نے تیکھے لہجے میں کہا، اور وہ تھا رانی صاحبہ کا خیال۔ سندلی اب یہ بات نہ یاد دلاؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے، قیصر مرزا نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر مجھے وہ خبیث پروفیسر مل جائے تو جی چاہتا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دوں۔ سندلی کچھ نہ بولی، خاموش بیٹھی، زیر لب مسکراتی رہی۔ قیصر مرزا نے اس کے معنی خیز مسکراہٹ سے بے نیاز ہو کر پوچھا، تم نے مجھے اب تک یہ نہیں بتایا کہ پروفیسر سانیال کا خط رانی صاحبہ کے پاس پہنچا کس طرح؟ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، مگر اس خط سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اس وقت لکھنؤ میں موجود ہے۔ سندلی ہنوز مسکراتی رہی۔ یہ مسکراہٹ نہ تھی، زہر خند تھا۔ کیا بات ہے سندلی؟ قیصر مرزا نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا۔ تم میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی ہو؟ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ سندلی پھر خاموش ہو گئی، صرف مسکراتی رہی۔ قیصر مرزا جل کر بولا، اگر تم کو میری موجودگی ناگوار گزر رہی ہے تو چلا جاؤں یہاں سے۔ ارے آپ تو ایک دم خفا ہو گئے، سندلی نے آہستہ سے کہا۔ قیصر مرزا کچھ نہ بولا، منہ پھلائے چپ بیٹھا رہا۔ اس کی تیوری پر بل پڑے تھے، چہرے پر جھنجھلاہٹ چھائی تھی۔ سندلی نے اس کی خفگی کو محسوس کیا، نرم لہجے میں بولی، کتنی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو کچھ خبر نہیں۔ اب اس خط ہی کو لے لیجئے جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے اچانک رک گئی۔ تم خاموش کیوں ہو گئیں؟ قیصر مرزا نے بے چین ہو کر استفسار کیا۔ آخر یہ خط آیا کہاں سے؟ کہیں سے بھی نہیں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ یہ خط کچھ ہی دیر پہلے لکھا گیا تھا۔ کس نے لکھا تھا اسے؟ قیصر مرزا کی بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے اسے خود رانی صاحبہ نے لکھا تھا۔ قیصر مرزا ششدر رہ گیا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، واقعی؟ پھر یقین نہ آنے کے انداز میں دریافت کیا، نہیں سندلی، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ سندلی نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جب سے آپ یہاں آئے ہیں میرے علاوہ رانی صاحبہ کے پاس کوئی نہیں گیا، کسی کو اجازت ہی نہیں تھی۔ ایسی صورت میں قیصر مرزا نے اسے اپنی پوری بات نہ بتانے دی، بیچ میں بول اٹھا، ہو سکتا ہے کہ جب تم میرے پاس تھیں تمہاری غیر حاضری میں کوئی نہایت رازداری سے یہ خط پہنچا گیا ہو۔ جی نہیں، ایسا کوئی امکان نہیں۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ قیصر مرزا کے ذہن کو جھٹکا لگا، وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ اگر سندلی کی بات درست تھی تو پھر ارجمن سلطانہ کی نوجوانی کا آخری دن، پروفیسر سانیال، اس کی دائم المریض بیٹی، یہ سب کیا تھا؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے شبہات کلبلانے لگے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، تم کو یہ تو معلوم ہوگا سندلی کہ پروفیسر سانیال آج کل کہاں ہے؟ کیوں؟ سندلی نے جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کیا۔ آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ واقعی پروفیسر سانیال سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اس راز کا سراغ لگا سکے جس نے اسے شدید ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا تھا۔ سندلی، میں اس سے ایک بار ضرور ملنا چاہتا ہوں، مگر آپ اس سے کبھی نہیں مل سکیں گے۔ کیوں؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ اس لیے کہ وہ رانی صاحبہ کے ساتھ ہی مر گیا، سندلی نے نہایت سنجیدگی سے بتایا۔ قیصر مرزا بھونچکا ہو کر سندلی کا منہ تکنے لگا۔ چند لمحے اسی عالم میں بیٹھا رہا، پھر اس نے دریافت کیا، کیا پروفیسر بھی مر گیا؟ سندلی اس کی سادہ لوحی پر جھنجھلا کر بولی، آپ بھی بڑے عجیب و غریب واقع ہوئے ہیں۔ اس نے تأمل کیا، پھر رسان سے کہا، مجھے تو اب آپ پر ترس آنے لگا ہے۔ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ دیکھیے، صاف بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی پروفیسر سانیال تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بیٹی تھی۔ دونوں ان کے اپنے ذہن کی پیداوار تھے، اور یہ خیال کوئی قصہ کہانی پڑھ کر یا کسی سے سن کر ان کے ذہن میں آیا تھا۔ سندلی نے قیصر مرزا کو مطلع کیا۔ بہرحال ان دونوں کے نام پر یہ کھیل کئی سال سے اس محل میں کھیلا جا رہا تھا۔ نہ معلوم آپ کی طرح کتنوں کو اسی طرح رات کے سناٹے میں بلایا گیا، ان کے ساتھ نت نئے سوانگ رچائے گئے، ان کو مختلف طریقوں سے طرح طرح کی نشہ اشیاء پلا کر مدہوش اور دیوانہ بنایا جاتا، بالکل اسی طرح جیسے چند گھنٹے پہلے آپ کی حالت ہو رہی تھی۔ ان سب کی دیوانگی کا نشانہ مجھے بننا پڑتا۔ مجھ پر کیا کیا بیتی، میری کیا کیا درگت بنی، اس کا کچھ اندازہ تو آپ بھی لگا سکتے ہیں۔
تم ٹھیک کہہ رہی ہو سندلی، میں نے بھی تم پر بہت ظلم ڈھایا، قیصر مرزا نے معذرت کے انداز میں اعتراف کیا۔ سچ پوچھو تو مجھے اتنا ہوش ہی نہ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کچھ عجب سی حالت ہو رہی تھی۔ آپ نے تو صرف دھکا ہی دیا تھا، سر میں سے تھوڑا سا خون بہہ گیا۔ سندلی کے چہرے پر افسردگی چھا گئی، لہجہ رقت انگیز ہو گیا۔ یہاں تو ایسے وحشی بھی آئے کہ میں ان کے ظلم و ستم کے بارے میں آپ سے اب کیا کیا بتاؤں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہائے اللہ، مجھ پر کیا کیا ستم نہ توڑا گیا۔ رانی صاحبہ کو ان تمام باتوں کا علم تھا؟ قیصر مرزا نے دریافت کیا۔ کیوں نہیں تھا؟ سندلی نے جھنجھلا کر بتایا۔ میرے ذمے کام ہی یہ تھا کہ راتوں کو محل میں آپ کی طرح کے آنے والوں کی آگ بھڑکاؤں، اپنی جوانی داؤں پر لگا کر انہیں مدہوش اور دیوانہ بناؤں اور ان کی دیوانگی ہنس ہنس کر برداشت کروں، ہر ظلم و ستم پر خاموش رہوں یہاں تک کہ رات آدھی ہو جائے اور رانی صاحبہ کے کمرے کی تمام روشنیاں گل ہو جائیں۔ قیصر مرزا کے لیے یہ انکشاف سخت حیرت انگیز تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سندلی کی ایک ایک بات دلچسپی اور توجہ سے سنتا رہا۔ اسے ٹوکنے کی کوشش نہ کی، لیکن سندلی بات کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گئی۔ قیصر مرزا بھی چند لمحے خاموش رہا، مگر اس کا تجسس برقرار رہا۔ آخر اس نے دریافت کیا، سندلی یہ تو بتاؤ، رانی صاحبہ کی اچانک موت کس طرح واقع ہوئی؟ اس کا لہجہ مدھم اور رازدارانہ ہو گیا۔ کسی نے ان کو قتل کر دیا؟ جی نہیں، سندلی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، میرا خیال ہے انہوں نے زہر کھا لیا۔ خودکشی کر لی؟ مگر کیوں؟ یہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، سندلی نے بتایا۔ جس وقت انہوں نے خودکشی کی میں تو آپ کے پاس موجود تھی۔ مگر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، قیصر مرزا نے اصرار کیا۔ تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں جب آخری بار ان کے پاس گئی تھی تو ایک بات پر وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گئی تھیں۔ قیصر مرزا نے مداخلت کی۔ کس بات پر؟ آپ ہی کے بارے میں ایک بات تھی، سندلی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ قیصر مرزا نے بے چین ہو کر پوچھا۔ سندلی نے قیصر مرزا کو دزدیدہ نظروں سے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ آہستہ سے بولی، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ ان کے کمرے میں جائیں۔ اس نے قدرے تأمل کیا، پھر بتایا، میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب یہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے۔ میری بات سنتے ہی وہ ایک دم بے پھر گئیں۔ میں سر جھکائے کھڑی رہی اور وہ مجھ پر برستی رہیں۔ پھر انہوں نے غصے سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، البتہ میرے آنسو نکل پڑے۔ سندلی اپنی بات کہتے کہتے کسی سوچ میں کھو گئی۔ قیصر مرزا نے کریت کر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ مجھے روتے دیکھ کر نہ جانے ان کو کیا خیال آیا کہ مجھے گلے سے لگایا اور خود بھی رونے لگیں۔ سندلی نے بتایا، انہوں نے مجھ سے کچھ بتایا تو نہیں، مگر مجھے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ وہ بہت پشیمان تھیں، خود سے نفرت کرنے لگی تھیں۔ مگر تم نے ایسی کون سی بات کہی کہ ان کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ خودکشی کر لی؟ میں نے کبھی نافرمانی نہیں کی تھی، ہر ستم سہا، مگر کبھی اف نہ کی۔ سندلی نے قیصر مرزا کو صاف صاف نہ بتایا، صرف اتنا کہا، پہلی بار میں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میری اس سرکشی نے ان کا دل توڑ دیا۔ پہلے وہ سرخ لباس پہنے ہوئے تھیں، لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد انہوں نے سیاہ ماتمی لباس پہنا اور زہر کھا لیا۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی دیکھا کہ وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھیں، قیصر مرزا نے اس کی تائید کی۔ سندلی اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی، میں نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر غم کے سائے پھیل گئے، آواز بھرا گئی، میری ہی وجہ سے ان کی جان گئی، میں ان کی قاتل ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور آنسو ٹپ ٹپ رخساروں پر گرنے لگے۔ قیصر مرزا نے اس کی دلجوئی کی، جو ہونا تھا ہو گیا، تم خوامخواہ خود کو پریشانی اور دکھ میں مبتلا نہ کرو، تم بالکل بے قصور ہو، ایک دن تو یہ کھیل ختم ہونا ہی تھا۔ سندلی کچھ نہ بولی، سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ تم کو صدمہ تو پہنچے گا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ رانی صاحبہ تھیں بہت خطرناک۔ قیصر مرزا نے دبی زبان سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ واقعی وہ بہت خطرناک تھیں، سندلی نے احتجاج کرنے کے بجائے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ میں نے خود زندگی بھر ان سے نفرت کی۔ اس نے گہری سانس بھری، حالانکہ وہ میری ماں تھیں۔ قیصر مرزا اس تازہ انکشاف پر ہکا بکا ہو کر سندلی کا منہ تکنے لگا۔ وہ سنبھل سنبھل کر بولتی رہی، مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کون ہے، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، خدا معلوم زندہ ہے کہ مر گیا۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر اس نے کہا، یوں تو میرا باپ بھی موجود ہے اور ماں بھی ہے، جنہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، اور آج بھی میں انہی کے پاس رہتی ہوں۔ کون ہے وہ؟ رانی صاحبہ کے ڈرائیور کو تو آپ نے دیکھا ہوگا۔
وہی جو مجھے موٹر میں بٹھا کر یہاں لایا تھا؟ قیصر مرزا نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ اسے تو میں نے ایک بار پہلے بھی دیکھا تھا۔ جی ہاں وہی، سندلی نے بتایا۔ میں بچپن ہی سے ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ ان کا نام نذیر خاں ہے۔ رانی صاحبہ کو معلوم تھا کہ تم اس راز کو جانتی ہو؟ پہلے ان کو شبہ تک نہ ہوا۔ سندلی نے قیصر مرزا کو مطلع کیا۔ ہونا بھی نہ چاہیے تھا، خود مجھے بھی کچھ اپنے بارے میں معلوم نہ تھا۔ یہ راز تو چند ہی مہینے پہلے بھی مجھے معلوم ہوا، اور جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے اسی وقت سے میں پیچ و تاب کھا رہی تھی، دل ہی دل میں سلگ رہی تھی۔ آخر جو دل میں تھا وہ کسی نہ کسی طرح زبان پر آ گیا۔ میں نے کھل کر تو کچھ نہیں کہا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری آج کی باتوں سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس راز سے واقف ہو گئی ہوں۔ قیصر مرزا نے کوئی تبصرہ نہ کیا، چپ بیٹھا، اس کی باتیں دلچسپی اور انہماک سے سنتا رہا۔ سندلی رک رک کر بولتی رہی۔ میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ میرا خیال ہی خیال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے آنسو بہاتے دیکھ کر ان کی مامتا جاگ اٹھی ہو، شاید ایسا ہی ہو، مگر ان کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قیصر مرزا خاموش رہا۔ اس کے اعصاب اب شل ہو چکے تھے، وہ خود کو بے حد تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، لیکن سندلی کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو طوفان کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے ذہن پر ایک عرصے سے جو بوجھ تھا قیصر مرزا کو سب کچھ بتانے کے بعد اتر گیا تھا۔ اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ رات ختم ہو رہی تھی، شمعدان میں موم بتی اب بجھا چاہتی تھی۔ اس کی لو بار بار بھڑکتی۔ دور قصبے میں کہیں مرغ نے بانگ دی۔ یہ صبح کی آمد کا اعلان تھا۔ سندلی نے چونک کر قیصر مرزا کی جانب دیکھا۔ سویرا ہوا چاہتا ہے، اب آپ کو محل سے چلا جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ قیصر مرزا بھی فوراً کھڑا ہو گیا۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حجرے سے باہر نکلے۔ غلام گردش ہنوز ویران تھی۔ بائیں ہاتھ کو ذرا ہٹ کر سامنے کے رخ پر رانی حیدر گڑھ کی خوابگاہ تھی۔ اس کی جالیوں سے اب روشنی نہیں پھوٹ رہی تھی، شمع بجھ چکی تھی۔ خوابگاہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سندلی نے خوابگاہ میں جانے کی کوشش نہ کی۔ وہ مڑی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر غلام گردش میں چلنے لگی۔ قیصر مرزا اس کے ہمراہ تھا۔ روشنی کم تھی، لہٰذا دونوں سنبھل سنبھل کر چل رہے تھے۔ غلام گردش سے گزر کر دونوں ایک کشادہ برآمدے میں پہنچے۔ سندلی نے رک کر چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، آگے بڑھی اور چند قدم چلنے کے بعد دائیں ہاتھ کو مڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، قیصر مرزا سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ دونوں ایک تنگ گلیارے میں داخل ہوئے۔ اس میں روشنی اس قدر کم تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر کچھ نظر نہ آتا تھا۔ احتیاط سے چلنے کے باوجود قیصر مرزا ایک بار لڑکھڑا کر فرش پر منہ کے بل گرنے سے بال بال بچا۔ سندلی نے فوراً اسے خبردار کیا، سنبھل کر چلیے، آگے اور اندھیرا ہے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، اتنی مدھم گویا سرگوشی کر رہی ہو۔ قیصر مرزا کچھ نہ بولا، خاموشی سے اس کے ہمراہ چلتا رہا۔ گلیارے کے اختتام پر ایک مختصر دروازہ تھا۔ سندلی نے آگے بڑھ کر آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھولی اور ایک پٹ ہٹا کر باہر دیکھا۔ یہ محل کا پچھواڑا تھا۔ سامنے گھنے درخت اور خضرا پودوں کی جھاڑیاں تھیں۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا، اندھیرا تھا، آسمان پر بادل چھائے تھے۔ سندلی نے دروازے کا دوسرا پٹ بھی کھول دیا۔ اس نے گردن آگے بڑھائی اور چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس کوئی نہ تھا، مگر وہ دروازے سے باہر نہ گئی۔ قیصر مرزا نے سرگوشی کی، تم مجھے محل سے باہر جانے کا راستہ بتا دو، میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، آپ تنہا نہیں جائیں گے، سندلی نے آہستہ سے کہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ راستہ خراب ہے اور ابھی اندھیرا بھی ہے، آپ راستے سے بھٹک کر نہ معلوم کس طرف نکل جائیں۔ تم مطمئن رہو، میں چلا جاؤں گا، قیصر مرزا نے اصرار کیا۔ راستہ زیادہ طویل نہیں، صرف 4 دیواری عبور کرنی ہے، ضد نہ کریں، جیسا میں کہہ رہی ہوں وہی کریں۔ سندلی نے اس کی تجویز رد کر دی۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی گھڑی میں بجا کیا ہے؟ قیصر مرزا نے گھڑی دیکھی، لیکن روشنی اس قدر کم تھی کہ وہ ٹھیک سے دیکھ نہ سکا۔ اس نے اٹکل سے بتایا، ابھی کچھ رات باقی ہے، 4 بھی نہیں بجے۔ اس نے مڑ کر سندلی کی جانب دیکھا۔ اندھیرا کچھ زیادہ ہی ہے، تھوڑی دیر انتظار نہ کر لیں؟ نہیں، اب آپ کا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، سندلی نے اختلاف رائے کیا۔ محل سے باہر جانے کے لیے یہی مناسب وقت ہے۔ قیصر مرزا نے مزید اصرار نہ کیا۔ سندلی محل کے چور دروازے سے باہر نکلی۔ قیصر مرزا بھی اس کے ہمراہ باہر آ گیا۔ دروازے کے آگے کشادہ راستہ تھا مگر کچا تھا۔ راستے کی دوسری جانب گھنے درختوں اور جھاڑیوں کا سلسلہ تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔
صندلی نے دروازے کے سامنے رک کر سنگن لی، ایک بار پھر چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، اور جب اطمینان ہو گیا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے تو اس نے آگے قدم بڑھایا۔ قیصر مرزا اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ دونوں سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے کچے راستے پر چل رہے تھے۔ یہ راستہ محل کے بیرونی پھاٹک تک جاتا تھا، مگر بالکل سیدھا نہ جاتا تھا۔ محل جہاں ختم ہوتا تھا وہیں سے مڑتا تھا اور کنکر کی اس سڑک سے مل جاتا تھا جو باغ سے گزر کر پھاٹک تک جاتی تھی۔ دونوں آگے بڑھتے گئے لیکن محل کے نکڑ تک نہ گئے۔ صندلی چلتے چلتے رک گئی۔ اس جگہ سے ایک پگڈنڈی نکلتی تھی جو جھاڑیوں میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ صندلی نے کچا راستہ چھوڑ دیا، مڑی اور پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ قیصر مرزا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اندھیرا تھا اور پگڈنڈی کے دونوں طرف جھاڑیاں تھیں۔ درختوں کی شاخیں بھی پگڈنڈی پر جھکی ہوئی تھیں جن سے اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا۔ دونوں جھاڑیوں سے دامن بچاتے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ تاریکی میں وہ دھندلی دھندلی پرچھائیوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ صندلی راستے سے آشنا تھی، لہٰذا اطمینان سے چل رہی تھی، مگر قیصر مرزا کو بار بار رکنا پڑتا۔ کئی بار لڑکھڑایا بھی لیکن گرا نہیں، فوراً سنبھل گیا۔ دونوں درختوں کے نیچے سے نکل کر کھلے میدان میں آ گئے، لیکن یہ چٹیل میدان نہ تھا، خضرو پودوں اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پگڈنڈی ان کے درمیان سے پیچ و خم کھاتی ہوئی گزرتی تھی۔ میدان میں داخل ہوتے ہی صندلی چلتے چلتے رک کر کھڑی ہو گئی۔ قیصر مرزا نے حیرت زدہ ہو کر ٹھہرنے کا سبب معلوم کرنا چاہا، مگر دریافت کرنے سے پہلے ہی صندلی کی آواز ابھری، اب آپ آگے آگے چلیں، میں پیچھے رہوں گی۔ کیوں؟ قیصر مرزا نے چونک کر پوچھا۔ ہر معاملے میں دخل دینا اچھا نہیں ہوتا۔ صندلی کے لہجے سے جھنجھلاہٹ آیا تھی۔ جیسا کہہ رہی ہوں اس پر عمل کیجیے اور جلد سے جلد اس میدان سے گزر کر درختوں کے نیچے پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ اس نے قیصر مرزا کو خبردار کیا، یہ خطرناک جگہ ہے، کوئی بھی ہم کو دور سے دیکھ سکتا ہے۔ قیصر مرزا نے قدم بڑھایا اور صندلی کے آگے آگے چلنے لگا۔ دونوں نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ قیصر مرزا بھی اب محتاط ہو گیا تھا۔ وہ صندلی کی ہدایت کے مطابق جلد سے جلد میدان عبور کر لینا چاہتا تھا۔ دونوں میدان کے وسط میں بھی نہ پہنچے تھے کہ محل کی بالائی منزل کے ایک دریچے سے روشنی ابھری۔ روشن دریچہ اندھیرے میں دور سے زرد دھبے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ صندلی نے مڑ کر اس طرف دیکھا، روشنی فوراً بجھ گئی، روشن دریچہ تاریک ہو گیا۔ صندلی پریشان ہو گئی۔ اس نے قیصر مرزا سے کہا، ذرا قدم بڑھا کے چلیے۔ اس کے لہجے سے سراسیمگی اور گھبراہٹ عیاں تھی۔ قیصر مرزا بھی سراسیمہ ہو گیا۔ اس نے قدموں کی رفتار اور تیز کر دی۔ ناگاہ میدان کے مغربی گوشے سے آواز ابھری، قیصر مرزا۔ قیصر مرزا ٹھٹک کر رہ گیا۔ صندلی بھی رک گئی۔ اس نے قیصر مرزا کو خبردار کیا، بولیے گا نہیں، بالکل خاموش رہیں۔ مگر قیصر مرزا خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ آواز پہلے بھی سنی ہے۔ اس نے فوراً آواز دینے والے کو پہچان لیا۔ وہ نواب پیارے آغا تھا۔ قیصر مرزا کے منہ سے بے اختیار نکلا، کون؟ قبلہ پیارے آغا صاحب۔ وہ سخت حیرت زدہ تھا۔ صندلی جھپاک سے آگے بڑھی اور جھک کر قیصر مرزا کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ سنبھل نہ سکا۔ لڑکھڑا کر دھڑام سے گرا۔ صندلی نے فوراً ہی خود کو بھی زمین پر گرا دیا۔ قیصر مرزا اس کی اس حرکت پر سخت بھن آیا، چاہا کہ باز پرس کرے، لیکن اسی وقت رات کے پرہول سناٹے میں بندوق چلنے کی آواز ابھری اور گولی سنسناتی ہوئی قیصر مرزا کے سر پر سے گزر گئی۔ قیصر مرزا لرز کر رہ گیا۔ وہ پگڈنڈی پر اس طرح بے حال پڑا تھا کہ دھڑ زمین پر تھا اور چہرہ ایک جھاڑی کی شاخوں سے الجھا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی صندلی بھی زمین پر سہمی ہوئی پڑی تھی۔ دونوں دم بخود تھے اور جس حال میں تھے ویسے ہی سانس روکے پڑے رہے۔ ذرا ہی دیر بعد کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور پھر کچے راستے پر تیز تیز قدموں سے دوڑنے کی آواز ابھری اور رفتہ رفتہ دور ہوتی گئی، حتیٰ کہ خاموشی میں ڈوب کر گم ہو گئی۔ صندلی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ منہ کھولے زور زور سے ہانپ رہی تھی۔ قیصر مرزا بھی کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے گھٹنے میں درد ہو رہا تھا، گردن اور ایک رخسار کی خراشوں میں جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی چوٹ نظر انداز کرتے ہوئے ممنون احسان ہونے کا اظہار کیا، صندلی، تم نے میری جان بچا لی، ورنہ اس مردود پیارے آغا نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا تھا۔ باتیں بعد میں کیجیے گا، آگے بڑھیے اور جلد سے جلد یہاں سے نکل جانے کی کوشش کیجیے۔ صندلی ابھی تک سراسیمہ تھی، یہ سمجھ لیجیے خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔
قیصر مرزا اس کی تنبیہ پر گھبرا گیا۔ وہ اپنی گردن سہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ سندلی اس کے ساتھ ساتھ چلی۔ دونوں چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے جھاڑیوں میں الجھتے آگے اور آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے جھاڑیوں سے بھرا ہوا میدان عبور کیا اور درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے پہنچ گئے۔ درختوں کے نیچے گہرا اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ قریب ہی کسی گھنی جھاڑی میں جھینگر زور زور سے بول رہے تھے۔ تیز رفتار سے چلنے کے باعث دونوں کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے دم بھر کو ٹھہر گئے۔ قیصر مرزا مسلسل نواب پیارے آغا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنی الجھن کا سندلی سے بھی اظہار کیا۔ سندلی، نہ جانے آج کون سی نیکی آڑے آ گئی، بال بال بچ گیا۔ تم مجھے دھکا دے کر نیچے نہ گراتی تو پیارے آغا نے سمجھو میری جان لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ تو یہی سوچ رہا ہوگا کہ آپ کو ختم کر کے اس نے اپنا کام کامیابی سے انجام دے دیا۔ سندلی نے اسے بتایا۔ وہ آواز پر نشانہ لگاتا ہے، سنا ہے اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ یکایک اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ مگر آپ تو خود اپنی جان سے ہاتھ دھونے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے منع بھی کیا لیکن خاموش نہ رہے۔ یہ آپ کو ہو کیا گیا تھا؟ تم کو معلوم نہیں؟ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ابا جان کا ملنے والا ہے۔ وہ آج کل سخت طلیل ہیں۔ پچھلے دنوں 2-3 بار ان کی عیادت کو آیا۔ گھنٹوں دیوان خانے میں میرے پاس بیٹھا رہتا، دلجوئی اور دلداری کی اس طرح باتیں کرتا کہ میں تم سے کیا بتاؤں۔ قیصر مرزا نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس خبیث کے دل میں کیا ہے؟ کبھی گمان بھی نہ ہوا تھا کہ وہ میری جان لینے کے درپے ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے لمحے بھر کے لیے رکا۔ مگر وہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا؟ کسی طرح کی رنجش یا کدورت بھی نہیں۔ رنجش اور کدورت کا سوال نہیں، سندلی نے قیصر مرزا کو آگاہ کیا۔ سوال اس 6,000 روپے کی رقم کا ہے جو آپ کو قتل کرنے کے عوض اسے پیشگی مل چکی ہے۔ یہ تو بتاؤ وہ کس کے اشارے پر مجھے قتل کرنا چاہتا تھا؟ کیا کیجیے گا یہ معلوم کر کے؟ سندلی نے ٹالنا چاہا۔ نہیں سندلی، یہ بات تو تم کو بتانا ہی ہوگی۔ قیصر مرزا اصرار کرنے لگا۔ سندلی پھر بھی آمادہ نہ ہوئی، مگر جب قیصر مرزا کا اصرار عاجزی کی حد تک پہنچ گیا تو سندلی نے دبی زبان سے کہا، اس کام پر اسے رانی صاحبہ نے مقرر کیا تھا۔ تمہاری باتوں سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ راتوں کو آنے والے میری طرح کے دوسرے مہمانوں کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی خوفناک سلوک کرتی ہوں گی۔ قیصر مرزا نے قیاس آرائی کی۔ میرا خیال ہے وہ اس لیے ایسا کرتی ہوں گی تاکہ ان کے راز پر پردہ پڑا رہے۔ اس سلسلے میں صحیح طور پر میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ مہمان کو رانی صاحبہ کی خوابگاہ میں پہنچانے کے بعد میرا کام ختم ہو جاتا تھا۔ بعد میں اس کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا جاتا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ سندلی نے وضاحت کی۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ پچھلے سال ایک ایسی واردات ہوئی تھی اور وہ قتل بھی آواز پر گولی چلا کر پیارے آغا نے ہی کیا تھا۔ مگر انہوں نے اسے کیوں قتل کرایا تھا؟ وہ اپنے راز میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتی تھی۔ سندلی نے قیصر مرزا کو آگاہ کیا۔ مگر میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ سندلی، تم پر تو ان کو بہت اعتماد تھا۔ قیصر مرزا نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ میں نے غلط اندازہ تو نہیں لگایا؟ سب یہی کہتے ہیں۔ سندلی نے کھل کر بات نہ کی۔ قدرے توقف کے بعد پوچھا، مگر آپ یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ گویا وہ مجھ سے بھی انتقام لینا چاہتی تھی۔ قیصر مرزا نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا، مگر وہ مجھ سے کیوں انتقام لینا چاہتی تھی؟ اس سازش میں پیارے آغا کے علاوہ ایک شخص اور بھی شریک ہے۔ اسی نے گولی چلنے سے پہلے محل کے دریچے پر روشنی کی تھی اور دم بھر میں بجھا بھی دی تھی۔ یہ پیارے آغا کے لیے اشارہ تھا۔ سندلی سنبھل سنبھل کر بولتی رہی۔ اس کا نام عابد ہے۔ وہ باڈی گارڈ کی حیثیت سے عام طور پر رانی صاحبہ کے ہمراہ رہتا ہے۔ رانی صاحبہ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر عابد نے آج شام مجھے اس راز سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرانے لگی۔ وہ میری محبت کا دم بھرتا ہے۔ تنہائی میں کبھی مل جاتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے، مگر مجھے اس سے نفرت ہے۔ مگر سندلی، جب تم کو یہ راز معلوم تھا تو تم نے مجھے پہلے سے خبردار کیوں نہ کر دیا؟ اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ سندلی نے صفائی پیش کی۔ آپ نے محل سے باہر آتے ہوئے صحیح وقت بتایا ہوتا تو آپ کا اس واردات سے سابقہ نہ پڑتا، اطمینان سے نکل جاتے۔ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ آپ نے خود ہی تو اپنے لیے مصیبت کا سامان پیدا کیا۔ میرے دریافت کرنے پر آپ نے 4 بجے کا وقت بتایا تھا، حالانکہ اس وقت 5 بجے تھے۔ آپ نے گھڑی کو پوری توجہ سے دیکھا ہی نہیں۔ تمہارا خیال درست ہے۔ قیصر مرزا نے صاف گوئی سے کام لیا، کھل کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اندھیرا بھی بہت تھا۔ میں نے گھڑی غور سے دیکھنے کے بجائے قیاس سے وقت بتایا تھا۔
اس نے مڑ کر سندلی کی جانب دیکھا۔ سندلی، تم نے یہ نہیں بتایا رانی صاحبہ مجھ سے کیوں انتقام لینا چاہتی تھی؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ عابد نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے کہ اسے بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں معلوم، ورنہ وہ مجھے بتا دیتا۔ سندلی نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ تو آپ ہی کو علم ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے اتنا خوفناک انتقام کیوں لینا چاہتی تھی۔ قیصر مرزا گردن جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا، مگر سندلی نے اسے زیادہ دیر سوچنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے قیصر مرزا کو ٹوکا۔ یہاں کھڑے کب تک سوچتے رہیں گے؟ کیا باہر جانے کا ارادہ نہیں؟ اس نے خبردار کیا۔ یہ سوچ لیجئے جب تک آپ یہاں موجود ہیں خطرہ چاروں طرف منڈلا رہا ہے۔ کیا پیارے آقا کے دوبارہ ادھر آنے کا امکان ہے؟ وہ تو گولی چلانے کے بعد عابد کو یہ اطلاع بھی پہنچا چکا ہوگا کہ اس نے اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دے دیا اور فوراً ہی محل سے نکل گیا ہوگا۔ وہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد یہاں ایک لمحے کو بھی نہیں ٹھہرتا۔ سندلی نے مڑ کر محل کی جانب دیکھا۔ عابد اپنے اعتماد کے گرگوں کے ساتھ ادھر آنے ہی والا ہوگا۔ اسے تو پیارے آغا سے یہی معلوم ہوا ہوگا کہ آپ کا خدا نخواستہ کام تمام ہو چکا ہے۔ اب لاش اٹھانا ہے اور گڑھا کھود کر دفن کرنا ہے۔ یہ کام اسے سورج نکلنے سے پہلے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ پچھلے سال جب یہاں قتل ہوا تھا تو لاش کو اسی طرح اندھیرے میں ٹھکانے لگایا گیا تھا، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ تب تو یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ جی ہاں، اب یہاں مزید رکنا کسی طور مناسب نہیں۔ مشرقی افق پر اب ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ سرمئی بادلوں کے پیچھے سپیدی پھوٹ رہی تھی۔ دور بستی میں مویشیوں اور انسانوں کی ملی جلی آوازوں کا مدھم شور ابھر رہا تھا۔ درختوں کی شاخوں میں پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا تھا۔ رات ختم ہو رہی تھی، صبح کاذب نمودار ہو رہی تھی۔ درختوں کے نیچے ابھی تک اندھیرا تھا۔ دونوں خاموشی سے پگڈنڈی پر چل رہے تھے۔ سامنے چار دیواری تھی اور ان کا رخ اسی سمت تھا۔ ناگاہ گہرے سکوت میں قدموں کی آہٹ ابھری، ساتھ ہی میدان میں بکھری ہوئی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ سندلی نے مڑ کر اس طرف دیکھا۔ درختوں کی اوٹ سے اسے کچھ لوگ نظر آئے۔ مدھم روشنی میں وہ سایوں کی مانند دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ سندلی نے غور سے دیکھا۔ وہ تعداد میں 5 تھے اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پگڈنڈی پر چل رہے تھے۔ سندلی کو ایسا محسوس ہوا کہ ان میں عابد بھی شامل تھا۔ اس کا قد اونچا تھا اور وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ جھک جھک کر پگڈنڈی کے دونوں طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ سندلی کو فوراً خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں قیصر مرزا سے کہا، وہ آ گئے۔ کون؟ قیصر مرزا نے مڑ کر سندلی کو حیرت سے دیکھا۔ عابد اور اس کے گرگے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ وہ دیکھیے۔ ہاں، کچھ لوگ نظر تو آ رہے ہیں، قیصر مرزا نے بے نیازی سے کہا، مگر اب ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ رانی صاحبہ تو رہی نہیں جن کے حکم پر وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتے تھے، مگر ان کو تو ابھی یہ معلوم نہیں کہ رانی صاحبہ گزر گئیں۔ سندلی نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی، جھنجلا کر بولی، آپ میرا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ جو کہہ رہی ہوں وہ کیجیے۔ اس نے پلٹ کر ایک بار پھر پیچھے دیکھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، جلد سے جلد 4 دیواری تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ سندلی بڑھ کر قیصر مرزا سے آگے نکل گئی۔ قیصر مرزا اب اس کے پیچھے تھا۔ دونوں تیز رفتار سے پگڈنڈی پر چل رہے تھے۔ پگڈنڈی ختم ہوئی۔ آگے مختصر میدان تھا۔ میدان کے اس پار 4 دیواری تھی، مگر اب مشرق میں بادل چھٹ گئے تھے۔ ہلکی ہلکی روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اس روشنی میں دونوں کو دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور جیسے ہی کھلے میدان میں پہنچے، عقب سے آواز بلند ہوئی، کون ہے؟ سندلی نے پلٹ کر دیکھا۔ عابد اور اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے اسی جانب آ رہے تھے۔ عابد نے ڈپٹ کر کہا، رک جاؤ، لیکن سندلی رکی نہیں۔ اس نے قیصر مرزا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور قدموں کی رفتار اور تیز کر دی۔ دونوں نے میدان عبور کیا اور 4 دیواری کے پاس پہنچ گئے۔ سندلی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ قیصر مرزا اس کے ہمراہ تھا۔ دونوں اب ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں 4 دیواری ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس میں اتنا بڑا موکھا بن گیا تھا جس سے گزر کر باہر نکلا جا سکتا تھا۔ سندلی رک گئی، قیصر مرزا کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب آپ اس موکھے سے فوراً باہر نکل جائیں۔ قیصر مرزا نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، آگے بڑھا اور جھک کر موکھے سے باہر جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ تھا کہ گھبراہٹ اور پریشانی میں اس کا سر ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ سے اس بری طرح ٹکرایا کہ آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا۔ قیصر مرزا لڑکھڑایا، مگر سندلی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ قیصر مرزا گرنے سے بال بال بچ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ سندلی نے سہارا دیا اور وہ موکھے سے گزر کر 4 دیواری سے باہر چلا گیا۔ سندلی موکھے کے قریب کھڑی تھی اور قیصر مرزا کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔
جب وہ ایک موڑ پر مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو سندلی نے گہری سانس بھری۔ اس کی روشن آنکھوں میں جھلملاتے ہوئے چراغ بجھ گئے، چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تو عابد اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے تیوری پر بل ڈال کر پوچھا، سندلی، تمہارے ساتھ کون تھا؟ وہی جس کی لاش تم تلاش کر رہے تھے، سندلی نے نہایت سکون سے جواب دیا۔ وہ زندہ ہے اور 4 دیواری سے باہر جا چکا ہے۔ یہاں سے فرار ہونے میں تم نے ضرور اس کی مدد کی ہوگی۔ اس نے برہمی کا اظہار کیا۔ تم کو اتنی جرت کیسے ہوئی؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم مجھ سے یہ پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ سندلی جل کر بولی۔ تم میرے آقا ہو، حاکم ہو، کون ہو تم؟ اب تم سرکار کے سامنے چل کر بتانا، عابد نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ان کا عتاب تم نے دیکھا ہے اور اس سے بخوبی واقف بھی ہو۔ بہت اچھی طرح واقف ہوں، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں، سندلی نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اور یہ بھی سن لو، میں نے جو کچھ کیا رانی صاحبہ کے حکم ہی سے کیا ہے۔ رانی صاحبہ کے حکم سے؟ عابد نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں، انہی کے حکم سے۔ سندلی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مگر چند گھنٹے پہلے وہ گزر گئیں، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ جاؤ، محل میں سب کو ان کے انتقال کی خبر کر دو۔ سندلی کی آواز بھرا گئی، آنکھوں کے آبگینے چھلک اٹھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر بے اختیار رونے لگی۔ عابد اور اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے دوسرے ملازم دم بخود رہ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سندلی کو دیکھ رہے تھے، جس کی سسکیاں رک رک کر گہری خاموشی میں ابھر رہی تھیں۔